आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पीर, मंगल, बुध और जमेरात ये 4 दिन कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। लेकिन जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात यकजा करते हैं और वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में आपके सवालात को पेश करते हैं, उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं यानी वीडियो क्वेश्चंस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर उन सवालात को भी मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश किया जाता है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क का जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची और मोहतमिम जामिया सुफ़ा। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बक़रा और आयत 29। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान उस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहम्मद रिजवान साहब का है। मुफ्ती साहब, अगर प्लॉट ख़रीदते वक्त ये नीयत थी कि इस प्लॉट पर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कुछ अरसे बाद कीमत बढ़ने पर नीयत उस प्लॉट को फ़रोख्त करने की हो गई, तो क्या इस सूरत में उस प्लॉट पर ज़कात वाजिब होगी, और ये ज़कात वाजिब किस तारीख़ से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो ज़कात के हवाले से ये मसला वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि दुनिया में ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि सोना, चांदी, नक़द रकम और माल तिजारत पर। अगर कोई प्लॉट या कोई मकान, कोई ज़मीन कोई इंसान ख़रीदता है और वो इस नीयत से ख़रीदता है कि मैं इसको बाद में बेचूंगा, तो शरई तौर पर ये इन 4 काबिल ज़कात अशिया में से माल तिजारत में शामिल हो जाएगा और उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। प्लाट ख़रीदा और शुरू में नीयत तिजारत की है, आगे बेचने की है। गाड़ी ख़रीदी, शुरू में ही ये नीयत है कि मैं आगे बेचूंगा। मकान ख़रीदा, शुरू में ये नीयत है कि मैं इसको आगे बेचूंगा, तो ये माल तिजारत और ज़कात वाजिब है। लेकिन यहाँ जो सवाल साइल ने पूछा है वो ये है कि शुरू के अंदर तो उसने ये प्लाट ख़रीदा मकान बनाने की नीयत से, बेचने की नीयत नहीं है, बिज़नेस और तिजारत की नीयत नहीं है। इसकी नीयत साफ़ और वाज़ेह क्लियर ये है कि मैं यहाँ पर अपना रिहायशी मकान बनाऊँगा।
اب ایسی صورت میں جس وقت اس نے خریدا اس پلاٹ کو مال تجارت نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ کہ جس وقت خریدا جا رہا ہو مال تجارت بننے کے لیے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے آگے بیچنے کی نیت اس خریداری کے عمل کے ساتھ مقارن ہونا شرط اور ضروری ہے. یعنی اسی وقت یہ نیت ملی بھی ہو، شامل ہو کہ میں آگے اس کو بیچوں گا. لیکن جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کے اوپر مکان بناؤں گا تو اب ایسی صورت میں یہ ضرورت میں شامل ہے، یہ رہائش کے اندر شامل ہے، یہ اپنے رہائشی مقاصد کے لیے مکان میں شامل ہو گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. شبہ اس سوال کرنے والے کو یا ہمارے بہت سارے ناظرین و سامعین کو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو ٹھیک ہے نیت نہیں تھی بیچنے کی، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، فتویٰ تو یہ مل گیا، مسئلہ تو یہ مل گیا، لیکن آگے چل کر کے نیت بیچنے کی ہو گئی. تو یاد رکھیں آگے چل کر بیچنے کی نیت کے باوجود بھی اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ اب بھی اس پر نہیں ہے. اب یہ زکوٰۃ اگر ہوگی تو یہ اس وقت ہوگی جب کبھی یہ اس کو بیچے گا تو بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی، اس پلاٹ پر زکوٰۃ اب نہیں ہوگی. سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو آپ نے بات فرمائی بالکل واضح ہو گئی. میں نے ایک پلاٹ خریدا 2010 میں، میں مکان بناؤں گا اس پر. 2015 میں میری نیت ہو جاتی ہے اس کو بیچنے کی، لیکن 2015 میں اسے نہیں بیچتا، 2021 میں یہ پلاٹ بیچتا ہوں. تو کیا 2021 میں زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوں گا؟ 2015 سے 2021 تک میرے پاس پلاٹ رہا بغرض فروخت، تو میں یہ 6 سال زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ اب 2015 سے 2021 تک آپ کے اس پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کو مال تجارت شمار نہیں کیا جائے گا، یہ مال تجارت میں بھی شامل نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب جب زکوٰۃ واجب ہوگی صرف اور صرف پیسے پر، اور کب؟ جب کہ 2021 میں آپ اس کو فروخت کریں گے اور اس کا پیسہ آئے گا. واضح طور پر فقہائے کرام نے یہ اصول بیان کیا وَإِن نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَبِيعَهَا. اگر بعد میں نیت تبدیل کر کے تجارت اور آگے بیچنے کی نیت ہو بھی جائے تب بھی یہ مال تجارت شمار نہیں ہوگا، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، حتیٰ یبیعہا، یہاں تک کہ اس کو باقاعدہ بیع کر دے اور فروخت کر دے. جب بیع کرے گا، بیچ لے گا، اب جب پیسہ آئے گا اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی. اور وہ جو آپ نے ایک ضمناً سوال پوچھا تھا کہ پھر کون سی تاریخ سے، تو اس کا جواب یہ کہ جب 2021 میں آپ نے بیچا، پیسہ آ گیا، اب اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی پیسے کی حالت میں. پلاٹ اور مکان کی جب تک یہ حالت میں یہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس مکان کے مال تجارت بننے کے لیے شرعاً یہ فرض اور ضروری ہے کہ جس وقت خریدا تھا اس وقت نیت آگے بیچنے کی ہو. اگر اس وقت نیت بیچنے کی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. دوسری مثال، آپ نے کار خریدی، گاڑی خریدی، استعمال کے لیے خریدی ہے، استعمال کے لیے آپ نے 2012 کے اندر کار گاڑی خرید لی، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. 2018 میں جا کر اس کو بیچنے کی نیت ہوگی، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور 2024 میں جا کر کے آپ بیچتے ہیں، جب آپ 2024 میں بیچیں گے پیسہ آئے گا تب جا کر اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی. اس پورے دوران میں 2012 سے 2024 تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کلیئر؟ یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے. اور یہاں انیق صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں اور عام مسلمانوں کے پروگراموں میں بھی یہ کہتا ہوں، خصوصاً جب زکوٰۃ کے موضوع پر کوئی گفتگو کا موقع ہوتا ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ وہ اچھے خاصے دیندار ہیں، عام زندگی میں صدقہ و خیرات والے ہیں، اللہ والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، نماز فرائض و واجبات کے پابند ہیں، دینداری والے ہیں، روحانیت والے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے لہذا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے. بعض ایسی چیزوں پر وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں جس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. مثال کے طور پر فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، بعض لوگ مشینری پر زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پروڈکشن پر زکوٰۃ ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح شیئرز ہوتے ہیں، اس کی فیس ویلیو پر زکوٰۃ ہے یا مارکیٹ ویلیو پر. تو خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. اب عام طور پر مشہور کیا ہے؟ عام طور پر مشہور یہ زمین خریدی، پلاٹ خریدا، ٹھیک ہے جی، شروع میں تو بیچنے کی نیت نہیں تھی، کرائے پر چڑھانے کی نیت تھی،
مکان بنانے کی نیت تھی، دکان بنانے کی نیت تھی، مسئلہ جا کر مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا چونکہ آپ کے آگے بیچنے کی نیت نہیں تھی لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن 3 سال کے بعد نیت چینج ہو گئی، اب یہ سمجھ رہا ہے چونکہ میری نیت چینج ہو گئی ہے لہٰذا اب میں زکوٰۃ دوں گا، اب وہ 3 سال کے بعد اس کی ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے، شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ویسے اللہ کے راستے میں کوئی مال نکال رہا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، صدقہ ہے، نفلی خیرات ہے، فی سبیل اللہ انفاق ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن شرعاً زکوٰۃ فرض و واجب نہیں ہے، کب تک نہیں ہے؟ جب تک کہ باقاعدہ اس کو بیچے گا نہیں، جب بیچے گا پیسہ آئے گا تو اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی، اس پلاٹ اور مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کلیئر؟ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک عام طور پر یہ تصور ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب آپ کی نیت تبدیل ہوئی اس دن سے زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ آپ نے کلیئر کر دی بات کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اقبال علی صاحب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب نشے کی حالت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر بہت آسانی کے ساتھ میں عوامی سطح پر بات کروں تو یہ تو ڈبل ہونی چاہیے، 2 جرم ہے، اس لیے کہ پہلے تو اس نے نشہ بھی کیا جو کہ حرام ہے، اللہ بچائے اگر اس نے شراب پی ہوئی ہے، چرس یا ہیروئن کا نشہ کیا ہوا ہے تو ایک تو یہ کام اس نے حرام کام کیا ہوا ہے، اور پھر آگے طلاق بھی واقع نہ ہو تو ایسے کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ نشے کی حالت میں اگر طلاق واقع نہ ہو تو پھر تو یہ بڑا اللہ بچائے آسان کام ہے، طلاق دینی ہو پہلے نشہ کر لو پھر طلاق دے دو، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے نشے کی حالت میں، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے نشہ کیا ہے، اپنے اختیار، کوئی مضطر نہیں تھا، مجبور نہیں تھا، کسی نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا۔ ہاں مدہوش کی طلاق نہیں ہوتی، مجنوں کی طلاق نہیں ہوتی، جس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے اس کی طلاق نہیں ہوتی، پاگل کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غیر اختیاری معاملات ہیں، یہ غیر اختیاری معاملہ نہیں ہے، لہٰذا نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے شرعاً طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جب فتویٰ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں تو جہاں وہ بہت سارے اعذار بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، تو اللہ بچائے پہلے تو یہ ہوتا تھا عذر مفتیان کرام کے بعد دارالفتاؤں میں لوگ آ کر کے کہا کرتے تھے کہ جی غصے کی حالت میں دی ہے، تو بھائی وہ طلاق ہے ہی غصے کی چیز، دی ہی طلاق غصے میں جاتی ہے، تو بعض لوگ یہ بہانہ بناتے تھے، اب بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں نشہ تھا، نشے کی حالت میں طلاق، تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بالکل واضح ہو گئی بات۔ یہ شفاعت صاحب کا سوال یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب، بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ حدیث کی روح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اس مسئلے کا واقعی حل پیش کرنا اور بیان کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ہماری عرب دنیا کے اندر، چونکہ اونٹ کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے، بر صغیر میں تو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن عرب دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، بعض یورپی ممالک وغیرہ کے اندر بھی، لیکن خیر اب تو بر صغیر کے بھی کئی ممالک میں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سوال بکثرت آتا ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ لفظ آیا انا توضأ من لحوم الابل، سوال پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ کیا ہم اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، وفی روایہ توضؤ، فرمایا ہاں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ وضو کرو۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھا لے گا تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہوگا اور یہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہی مسلک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کی بنیاد پر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان تمام حضرات کا یعنی جمہور اور 1400 سال کے میجورٹی آف علماء و مفتیان و مجتہدین کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہی موقف زیادہ راجح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری عمل میں سے ایک عمل یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کو ترک کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، یعنی
پکی ہوئی چیز سے وضو واجب نہیں ہوتا. کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضو مما غیرت النار، وضو کو چھوڑ دینا، وضو کو ترک کر دینا آگ سے پکی ہوئی چیز. اس حدیث کے اندر ایک اصول بیان کر دیا گیا، ہر وہ چیز جو آگ سے پکی ہوئی ہو. اب آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کا گوشت وہ بھی پکایا ہوا ہے، وہ بھی پکی ہوئی چیز ہے، تو پکی ہوئی چیز سے وضو واجب نہیں ہوگا. یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر آئی ہے اور اس روایت کو علی شرط البخاری کہا گیا ہے. اوتھینٹک، صحیح اور مستند حدیث ہے، جس سے واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے اب وضو کرنا شرعاً لازم نہیں ہے. وہ جو روایت آئی تھی اس روایت کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ دراصل اس روایت کے اندر جو حکم تھا وضو کا، اس میں وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے، یہ نماز والا وضو مراد نہیں ہے، بلکہ وضو لغوی مراد ہے. اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر بعض احادیث میں وضو کا لفظ آیا، مگر اس سے مراد ہاتھ اور منہ کو دھونا ہے. اور خاص طور پر اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اور منہ کو دھونے کا بطور خاص حکم دیا. یہ حکم بھی اسی کے اوپر محمول ہے. اس کی وجہ دراصل یہ کہ تمام اور گوشتوں کے مقابلے میں اونٹ کا گوشت ایسا گوشت ہوتا ہے جس میں دسومت اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے. اس اسمیل کی وجہ سے، اس چکناہٹ کی وجہ سے، اس دسومت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جب بھی کوئی آدمی اونٹ کا پکا ہوا گوشت استعمال کرے، کھائے، تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے اور اپنے منہ کو بھی دھو لے. لیکن شرعاً باقاعدہ نماز والا وضو ٹوٹ گیا اور کیا اب وضو کرنا واجب ہوگا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ حکم اگر تھا بھی تو یہ منسوخ ہو گیا. اصل حکم وہی ہے جو میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے بتایا، اور اسی پر تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی اجماع اور اتفاق ہے. باقی تمام علماء میں سے بھی میجورٹی کا یہی حکم ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ اونٹ کے گوشت سے شرعاً وضو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس سے نیا وضو کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہوگا. بالکل واضح ہو گئی بات. اگلا سوال ہے شکیل الرحمان صاحب کا. جناب مفتی صاحب، نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے کیا ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو بات ہے محترم شکیل الرحمان صاحب کا جو سوال ہے، اس سلسلے میں واضح طور پر فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں، نماز جنازہ اگر آ گیا، تیار ہے، بالکل صفیں بندھ گئی. اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جو بہت مختصر ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، یعنی 2 منٹ، 1 ڈیڑھ 2 3 منٹ. اچھا، اس میں رکعتیں نہیں ہیں، سجدہ نہیں ہے، تحیات نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب ایسی صورتحال میں واضح طور پر، فطری طور پر یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی وقت پہنچا اور باوضو نہیں ہے، وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، نماز جنازہ فوت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں واضح طور پر فقہاء نے لکھا ہے کہ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ. تیمم کرنا جائز ہے اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. لہذا ایسی صورت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفیں بند گئیں، لوگ تیار، ڈولی سامنے رکھیے، نماز جنازہ کے پڑھنے کا وقت آ گیا، تو اب ایسی صورت میں آپ فوری طور پر مٹی پر ایسے ہاتھ لگا کر کے چہرے پر اور اس طریقے سے اپنی کلائیوں پہ پھیر لیں، تیمم ہو گیا، نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، آپ کی نماز جنازہ شرعاً درست ہو جائے گی. اور یہی حکم ہے، اسی طرح کرنا چاہیے. البتہ اس حکم سے ولی میت مستثنا ہے. اچھا، اس حکم سے ولی میت جو ہوگا، میت کا جو وارث ہے، وہ مستثنا ہے. اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولی میت لا یجوز التیمم للولی لأنه ينتظر ولو صلوا له الإعادة. کیا مطلب؟ اگر ولی میت ہے، اس کے لیے نماز جنازہ کو روکا جائے گا، اس کے لیے انتظار کرائی جائے گی اور سارے لوگوں میں اعلان کیا جائے گا کہ مرحوم کا بیٹا آ رہا ہے، سب لوگ انتظار کریں. وہ باقاعدہ جا کر کے وضو کرے گا. حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم ہے، یہاں تک بھی اس کو رائٹ ہے، اگر لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو یہ جو وارث میت ہے یہ لوٹا بھی سکتا ہے، یہ اعادہ کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث میت ہے، ولی میت ہے. مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، اس کا وارث اس کا بیٹا ہے.
بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا وارث اس کا شوہر ہے، تو اب یہ جو وارث اور ولی میت ہوتا ہے اس کو یہ چونکہ رائٹ شریعت نے دیا ہے، اختیار دیا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ باقاعدہ وضو کرے۔ سب لوگوں کو انتظار کرنا ہے، سب انتظار کریں گے جب تک اس کا وضو مکمل نہ ہو اور وہ آئے گا۔ اور اگر فرض کرو لوگوں نے انتظار کیے بغیر نماز جنازہ پڑھ لی اور وہ اگر آ کر کے یہ اعلان کرتا ہے میرے لیے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جائے، نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ ولی ہے، تو لہٰذا جب اس کو اختیار حاصل ہے تو شرعاً اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں عام جو افراد ہوتے ہیں اعزاء اقربا دور پار کے، یا ویسے ہی جو ورثاء یا جو دوسرے عام لواحقین یا پڑوسی نمازی جو بھی لوگ ہیں، ان کے لیے شرعی طور پر یہ کہ نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر ڈیلے کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، نہ تاخیر ہوگی اور نہ انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس کو نماز جنازہ میں شامل ہونی ہے تیمم کرے اور پھر نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف کیونکہ نماز جنازہ نماز کفایہ ہے، جی بالکل، تو اس میں تیمم کر کے شامل ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہماری 5 نمازیں ہیں ان پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا، وہاں تو باقاعدہ وضو کرنا لازم ہے، وہاں وضو کرنا لازمی بات ہے۔ عجیب سوال ہے لیکن بڑا مزیدار سوال ہے کہ یہ ہے سوال محمد جمیل صاحب کا کہ جناب مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نمازی نے اپنے جوتے سامنے رکھے اور نماز کے دوران اس کے سامنے سے کوئی اس کے جوتے اٹھا کے لے جا رہا ہے، اتفاق سے وہ یعنی غلطی سے اس نے جوتے اٹھا لیے، اب یہ سمجھ کر کہ یہ میرے جوتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ اپنی نماز جاری رکھے گا یا وہ نماز توڑ کے ان سے کہے گا کہ بھائی صاحب یہ میرے جوتے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیکی اور حسن ظن کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کر لیا، یا سوال کرنے والا ماشاءاللہ کوئی متقی اور نیک آدمی حسن ظن رکھتا ہے کہ کسی نے غلطی سے اٹھا لیے، تو بات یہ ہے کہ غلطی سے اٹھانا واقعتاً یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ بچائے مساجد کے باہر سے جوتوں کے چوری ہونے کا رواج بھی بہت ہے، جی اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ ناجائز کام ہے، ظاہر ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا کچھ سلسلہ نسب بھی کہیں غلط قسم کے لوگوں سے یوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ خصوصاً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے یہ خدمت لے لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات عصا مبارک یا نعلین مبارک یہ اٹھا لیا کرتے تھے، سنبھال لیتے تھے تاکہ پھر جب تشریف لائیں تو پیش کر دیں۔ اور اس روایت میں جہاں وہ مقام پر یہ بات آتی ہے وہاں پر ایک لفظ آتا ہے، وہ لفظ یہ آتا ہے کہ اس زمانے کے جو غیر مسلم اور منافقین تھے وہ منافقین یہ کام کرتے تھے کہ جوتے چوری کر لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے جوتے چوری ہو جائیں اور تکلیف ہو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ اور میں ضمناً یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اٹھائے اپنے پاس رکھے اور دوسرے طرف جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کے سامنے اپنے ان جوتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو سر پر رکھ لیا اور یہ فرمایا کہ یہ تو دنیا اور آخرت کے تاج سے بہتر میرے پاس تاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ عشق اور عقیدت رسول اور پیار اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور حقیقت بھی یہ ہے دنیا کے کسی تاج کی کیا ویلیو اور قیمت ہو سکتی ہے جو قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پا اور نعلین مبارک کی ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ منافقین جوتے چوری کر لیا کرتے تھے۔ تو میں مسئلہ بتانے سے پہلے بطور لطیفہ کی یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ بڑا غلط کام ہے، بڑا حرام کام ہے، ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس کا نسب کہاں جا کر کے ملتا ہے اور یہ کن لوگوں کی عادت تھی۔ منافقوں کا عمل ہے، منافقوں کا عمل ہے اور کتنا غلط ہے۔ اور انیق صاحب اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ چونکہ ہم مسجد مدرسے والے لوگ ہیں، بات یہ ہے کہ بعض اوقات جوتا چوری ہو گیا نا، تو کسی نے جوتا چوری کر لیا یا کسی کے جوتے چوری ہو گئے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے یار کیا ہوا، جوتا ہی چوری ہو گیا نا، جوتا چوری کر لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ بوڑھا ہے یا چلو جوان ہے کوئی بھی ہے، فرض کریں کہ اگر اس کا قلم چوری ہو گیا تو قلم چوری ہو گیا تو وہ بدن کے کسی فزیکل استعمال میں تو نہیں آ رہا،
وہ اب مسجد سے جا کر 1 کلومیٹر دور اپنے گھر جا رہا ہے، مارکیٹ سے گزر رہا ہے، جھاڑیوں سے گزر رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا قلم چوری ہو گیا، نہ نظر آئے گا نہ پتہ چلے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کسی کی فرض کرو ٹوپی چوری ہو گئی، رومال کسی کا چوری ہو گیا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اگر جوتا چوری ہو گیا تو بیچارہ کتنی اذیت اور تکلیف میں جائے گا، اور راستے میں جگہ جگہ اس سے لوگ پوچھیں گے ہاں بھائی ننگے پیر کیوں جا رہے ہو، تمہارے جوتے کیا ہوئے. تو یہ اس قدر تکلیف دہ عمل ہے. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو شاید 200 300 100 200 روپے کے جوتے اگر عام استعمال کے ہیں تو وہ ہیں، لیکن یہ اتنی تکلیف دہ عمل ہے کہ جس سے گزرتی ہے وہ بیچارہ اچھی خاصی اذیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک کلفت کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات بڑی ناجائز اور حرام ہے. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا کہ نماز کے دوران میں اس کے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، کسی نے غلطی سے اٹھائے یا چوری کر لیے، تو اب ایسی صورت میں نماز کو جاری رکھے یا نہیں. تو فقہی فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے جوتے 1 درہم سے کم کے ہیں، اور 1 درہم سے مراد ہے 3.5 ماشا چاندی، اگر 3.5 ماشا چاندی، اور اس کو اور آسان کرنے کے لیے آج کل کے اعتبار سے 383 روپے بنتے ہیں. اچھا 383 روپے، 450 روپے کی قیمت کے اگر یہ جوتے ہیں تو یہ نماز توڑ سکتا ہے، نماز توڑ سکتا ہے. اور یہ اس سے جوتے حاصل کرے، چور کو پکڑے، اپنے جوتے حاصل کرے، جو بھی کرے، شرعاً اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ یہ نماز کو توڑ دے. اگر یہ جاری نہیں رکھنا چاہتا تو گنجائش ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اور یہ اپنے جوتے وصول کر سکتا ہے. اور اگر یہ 1 درہم 3.5 ماشا چاندی یعنی 450 روپے سے کم کے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو نماز جاری رکھنی چاہیے، نماز کو نہیں توڑنا چاہیے. حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ اگر وقات والے ہیں، قدر و قیمت والے ہیں، پیسے والے ہیں، مہنگے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بہت قیمتی جوتے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے داموں کے اندر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر اس کے لیے اجازت ہے یہ اس کو نماز کو توڑ دے، اور توڑ کر کے اگر یہ جوتے حاصل کرنا چاہے تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے کم ویلیو کے 100 200 200-300 روپے وغیرہ کے، تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز کو اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اجازت نہیں ہے. نماز کو جاری رکھے، اور قسمت میں ہے جوتے ملیں گے تو ملیں گے، نہیں ملیں گے تو چھوڑ دے. یہ ہے فقہی فتویٰ اور شرعی مسئلہ، اس کے مطابق عمل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل واضح ہو گئی یہ بات. اچھا اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم حرم جاتے ہیں تو حرم میں وہ جو 2 پٹی کی چپل عام طور پہ ہم پہنتے ہیں اور وہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھ کر آتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چپل اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی، تو اس کی جگہ بہت ساری چپلیں رکھی بھی ہوتی ہیں، تو جو چپل ہمارے پاؤں میں آتی ہے ہم اسے پہن کر آ جاتے ہیں. پھر اگلی نماز میں بھی یہی ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر آتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے، اس کے بعد جو نماز ہوتی اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو کسی اور کی چپل پہن کر آ جانا اپنے ہوٹل وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس کے اندر دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم کے اندر چاہے مسجد نبوی شریف ہو یا حرم مکی شریف، اس میں ایک تو اندر ریگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بعض لوگ اپنے جا کر کے چپل رکھتے ہیں، ان کو تو اٹھانا بالکل بھی غلط ہے، وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ تو باقاعدہ حفاظت کرنے کے لیے اس بندے نے، اس نمازی نے، اس عمرہ کرنے والے نے باقاعدہ اٹھائے، بعض اوقات تھیلی میں پیک کیے، بعض اوقات تھیلی میں نہیں پیک کیے، پیکٹ میں نہیں پیک کیے، لیکن اندر جا کے ریگ میں رکھے، اور پھر نشانی بھی اس نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اپنے ذہن میں اس کی نشانی بھی ہوتی ہے. اس طرح ریگ سے چپل اٹھانا چوری ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے، اور پھر حرم کے اندر یہ گناہ کر رہا ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اور دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے، حرام ہے. ایک اور قسم ہوتی ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ حرم کے دروازے کے باہر ہوائی چپلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں، اور وہ اس میں ایک گنجائش یہ ہو سکتی ہے کہ کئی سارے لوگ جو حرم کے باہر آ کر کے جوتے اتار کر کے چلے گئے، تو ان کے ذہن میں پہلے سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر چپل چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کوئی بھی اگر پہنتا ہے تو پہن لے، اس کی طرف سے ایک طرح سے اجازت ہے. اور اس اجازت کی دلیل کیا ہے؟ اس کا پروف اور ثبوت یہ ہے کہ اس نے نہ تو وہ چپل اٹھائے، نہ تھیلی میں پیک کیے، نہ کسی پیکٹ کے اندر کیے، نہ کہیں اندر جا کر کے اس نے کسی کالم وغیرہ کے ستون کے دائیں بائیں جا کر کے رکھے، نہ کسی رفوف الاحذیہ یعنی جو ریگ بنے ہوئے جوتوں کے، نہ اس کے اندر جا کر کے رکھے، بلکہ باہر ہی اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے وہ بالکل آزادی کے ساتھ مسجد کے اندر چلا گیا. تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اجازت دے دی ہے. اگر وہ کوئی چپل پہنتا ہے، بہتر تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امکان ہے اس کے اندر کہ بھائی کسی کی چیز کو کیوں استعمال کرتے ہو، لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے.
اس کو ناجائز اور حرام یا چوری نہیں کہا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ چوری کے لیے شرعی طور پر سرقے کی تعریف یہ ہے کہ کسی نے کسی مال کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہو، حرز کے اندر محفوظ کر کے پیک اور بند کر کے رکھا ہو، وہاں سے اگر آپ کوئی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر سرقے اور چوری کی تعریف صادق آئے گی۔ لیکن اگر کسی نے اسی طریقے سے باہر ہی پھینک دیا اور بالکل لاپرواہی کے ساتھ پھینک کر چھوڑ کر اتار کر کے وہ اندر چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے معنوی طور پر اجازت دے رکھی ہے۔ اگر ان ہوائی چپلوں کو کوئی پہن لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ۔ اور اچھا مفتی صاحب اس سوال میں میرا سوال یہ جوڑ لیجئے کہ پہلے فساد کی تعریف کر لیجئے کہ فساد کہتے کیسے؟ دیکھیں جی، فساد فی الارض قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور یہ کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ زمین میں خرابی پیدا کرنا، اور زمین میں خرابی پیدا کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر کسی کا بھی قتل کرتے ہیں، مال چراتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، یہ سب کا سب آتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈاکے پر بھی فساد فی الارض کا اطلاق کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک سب سے بدترین شکل ہے، اور وہ بدترین شکل ہے دین کے نام پر فساد فی الارض پھیلانا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام کی تمام صورتوں میں، فساد فی الارض کی تمام شکلوں اور صورتوں میں سب سے بدترین صورت ہے۔ اور انیق صاحب آپ نے جیسا کہ کہا نا کہ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، یہ مستقل پروگراموں کا متقاضی سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ نے ایک حرام کام کیا، حرام سمجھ کر کے کیا۔ آپ نے کسی کا موبائل چھین لیا، ڈاکہ مارا، مال لوٹ لیا، اللہ بچائے آپ نے کسی کو قتل کیا یا زخمی کیا، اور آپ کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے یہ بات بھری ہوئی ہے کہ یہ میں حرام کام کر رہا ہوں۔ یہ جو دنیا میں عام طور پہ جو لوٹ مار کرنے والے ڈاکو ہوتے ہیں، اسٹریٹ کرمنل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، موبائل لوٹتے ہیں، ان کو اگر آپ الگ کر کے پوچھیں کہ بھئی کسی کا موبائل لوٹنا جائز ہے، وہ کہیں گے ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ جو کام ہے آپ نے حرام کام کیا اور حرام سمجھ کر کے کیا، اس پر اللہ کی رحمت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ کل کو توبہ کر لے، اللہ توفیق دے دے، اصلاح ہو جائے، نیکی کی طرف آ جائے۔ ہر شخص ہم میں سے گناہگار ہے، اللہ ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ بچائے اگر کوئی آدمی فساد فی الارض کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے، میں اسلام کا حکم نافذ کرنے جا رہا ہوں، تو بتائیے یہاں پر تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، یہاں پر تو وہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ مجھ کو ہدایت مل جائے اور اللہ سے دعا کرے، کوئی سمجھانے وہ تو سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مال جو لوٹا یہ مال غنیمت، بندے کو جو میں نے قتل کیا یہ کافر، باغی، سرکش اور منافق، اور میرا قتل کرنا اس کے لیے جائز ہے، یہاں تو توبہ بھی نہیں کرے گا۔ فساد فی الارض کی یہ جو شکل ہے، جو دین کے نام پر فساد پھیلانے والے ہیں، یہ فساد فی الارض کی سب سے بدترین شکل ہے۔ اور دیکھیے اس میں آپ کی اجازت سے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض وہ لوگ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو دین کا علم بردار کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قتل و قتال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دین نافذ کیا جائے، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں، اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ بات ہے تو دراصل بنیادی طور پر ایک بہت بڑے بنیادی قرآنی اصول اور شرعی مسئلے سے ہی وہ ناواقف ہے۔ وہ کیا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انیق صاحب زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ جی صاحب نصاب۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ حج کس پر واجب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ جزاک اللہ۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پتہ چلا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کے پاس جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کے مطابق اس کے اوپر عمل واجب ہوگا۔ مال آیا زکوٰۃ واجب، مال آیا اب آپ کے اوپر حج کرنا واجب، مال نہیں ہے حج نہیں واجب، مال نہیں ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ قانون قرآنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اعمال شریعت واجب آپ کی استطاعت کے مطابق۔ اب فرض کریں آپ عالم دین ہیں، داعی اسلام ہیں، مبلغ اسلام ہیں، ترجمان ہیں دین شریعت کے، تو شرعاً آپ کے ذمے میں کیا ہے؟ آپ کی استطاعت کیا ہے؟ ڈنڈا اٹھانا؟ نہ۔ پولیس آپ کے انڈر میں آتی ہے؟ نہیں۔
عدالت آپ کے انڈر میں آتی ہے؟ نہیں، آپ کے پاس زبان ہے. آپ اگر عالم دین ہیں، اعلیٰ درجے کے مفتی اعظم اور شیخ الحدیث بھی ہیں، تو آپ کا کام صرف اور صرف ترغیب دینا ہے. سبحان اللہ. آپ کا کام صرف اور صرف تلقین ہے. واز کیجئے، نصیحت کیجئے، کھڑے ہو کر بیان کیجئے، تقریر کیجئے، لوگوں سچائی کی طرف آؤ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، لوگوں روزے زکوٰۃ اور حج کی طرف آ جاؤ. بس گناہ آپ نے دیکھا، فلمیں، سی ڈیز، حرام کام، ناجائز کام آپ نے دیکھے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترغیب دینی ہے. نہی عن المنکر جس کو قرآن اصطلاح میں کہا جاتا ہے. یہ ناجائز کام ہے، نہ کرو. شراب مت پیو، بدکاری مت کرو، گناہ مت کرو، قتل مت کرو. یہ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ترغیب دینی ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ آپ کے ذمہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امام مسجد، ایک مؤذن، ایک مولوی صاحب، ایک عالم دین، ایک داعی اسلام، کس نے اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ جائے اور جا کر کے لوگوں پر اس طرح سے دین اور اسلام کو نافذ کرنے لگ جائے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ تلوار کے ذریعے سے یہ نافذ کرنے لگ جائے؟ یہ اس کا فریضہ ہی نہیں تھا، یہ اس کا کام ہی نہیں تھا. اپنی حد سے اس نے تجاوز کیا. پائلٹ کا کام جہاز چلانا، وکیل کا شعبہ وکالت کا شعبہ، اسی طریقے سے درزی وہ ٹیلر ماسٹر. جو عالم دین ہے اس کا کام زبان سے بولنے کا ہے. جب زبان سے بولے، یہ کمشنر نہیں لگا بیٹھا، یہ ایس ایچ او نہیں لگا ہوا. ہاں اللہ کرے اگر اس کو قانونی طور پر ایس ایچ او بنا دیا جائے، انسپیکٹر حاکم وقت بنا دیا جائے، اب اس کے ذمے میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو انسپیکٹر صاحب ہے وہ صرف اور صرف واضح نصیحت کرتے رہے. نہ، اب وہ باقاعدہ طور پر نافذ کرے گا. اس لیے کہ اب اس کے نافذ والی استطاعت آ گئی ہے، اب اس کے پاس وہ والی قدرت آ گئی ہے. تو یاد رکھیے، ہر بندہ جب حدود سے تجاوز کرتا ہے نا، بنیادی طور پر وہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. عالم دین اگر بندوق اٹھا کر کے نافذ کرنے لگ جائے گا، یہ اس کا شعبہ ہی نہیں تھا، یہ اس کی استطاعت میں آئی نہیں. یعنی اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا. جیسا کہ مقروض پر اللہ نے حج کو لازم نہیں کیا، جیسا کہ مدیون اور مقروض پر اللہ نے زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا. اب ایک آدمی ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک فریضہ لازم ہی نہیں کیا، لاگو ہی نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے نہیں میں کر کے جاؤں گا، تو یہ تو نعوذ باللہ ایک حدود سے بھی تجاوز ہے، اور شرعی طور پر وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل رہا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اب جو لوگ شریعت کے نام پر اگر بندوق اٹھاتے ہیں اور جا کر کے نافذ کرنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے یہاں بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر جا رہے ہیں. جس طرح دنیا کے تمام شعبوں میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد سے فطری، شرعی اور قانونی طور پر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنے دائرے سے باہر نہ نکلو، اپنا کام کرو، جو جس کا کام وہ اس کو ساجھ ہے. اگر پائلٹ، وکیل، ایس ایچ او، ڈی ایس پی صاحب، کمشنر صاحب وہ مسجد میں آ کر کے فضائل و مناقب لے کر کے مائک لے کر بیان کرنا شروع کر دیں، بھئی یہ آپ کا شعبہ نہیں تھا، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر پولیس انسپیکٹر کی سیٹ پر مولوی مسجد صاحب، مسجد کا امام صاحب اور مؤذن صاحب جا کر کے بیٹھ جائے اور وہ جا کر کے کہے کہ میں یہ کام کرنا چاہوں گا اور بزور طاقت کرنا، یہ اس کا شعبہ نہیں ہے. جب یہ اس کا شعبہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں شرعاً واجب اور لازم بھی نہیں ہے. اب اگر یہ کرے گا، یہاں سے فساد فی الارض کی حدود شروع ہو جاتی ہیں. ہاں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے اور وہ استطاعت ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص جس شعبے کے اندر ہے اور اس کے جو ماتحت افراد ہیں اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ ان کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، آپ ان پہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے پلاتے، آپ کے ذمے آپ کی بیوی، آپ کے ذمے آپ کی اولاد. لیکن جو رویہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ رکھیں گے، پڑوس والے پر آپ کو وہ اختیار نہیں ہے، نہ فطری، نہ شرعی، نہ قانونی. آپ اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں، نان نفقے کے آپ کے ذمہ دار ہیں، تو تربیت کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. پڑوسی کے بچے کو نہ آپ کھلاتے پلاتے ہیں، نہ آپ ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں. بہت زیادہ بھی کرنا ہوگا، ترغیب دیں گے، تبلیغ کریں گے، آپ زیادہ سے زیادہ تلقین کریں گے، لوگوں یہ کام کرنا چاہیے، اس میں اجر ہوتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے، فضائل ملتے ہیں، اس کے اوپر منقبت آپ بیان کر سکتے ہیں، مناقب بیان کر سکتے ہیں. بس اصل بنیادی قرآنی اصول یہ،
ہر آدمی کو اپنے دائرہ کار میں رہنا ہے۔ فساد فی الارض کی آج کے دور کے حساب سے اگر ڈیفینیشن ہونی چاہیے تو وہ یہ، جب آدمی اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے، امبوز کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دراصل یہ فساد فی الارض کی ابتدا ہو جاتی ہے جو شرعاً ناجائز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے یہ بات۔ اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت آ رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی داعی دین نہیں ہو سکتا، کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ بتائیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو نصیحت والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، آپ کے ذمہ یہی کچھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، جی ہاں، مسلمانوں کو آپ نصیحت کیجئے۔ تو یاد رکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ایک حیثیت حاکم وقت کی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جہاد، پھر وہ اقامت صلاۃ، پھر وہ ادائے زکوٰۃ، شعبہ زکوٰۃ کا قیام، بیت المال کا قیام، تو وہ تو، لیکن جو ہم میں سے عام افراد ہیں جو دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جب تک دائرہ اختیار نہیں ملے گا ہم اپنی نصیحت کر سکتے ہیں، نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ بھی بتا دوں، ایک زمانے کے اندر مصر کے مفتی اعظم تھے، ان سے کسی نے ایک مجلس میں سوال کیا، ما حکم تارک الصلاۃ عمدا، حضرت بتائیے جو نماز کا تارک ہے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس سوال کرنے والے کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ آگے سے مفتی صاحب یہ کہیں گے اس کی گردن اڑائی جائے، اس کو پکڑا جائے، جیل میں ڈالا جائے، گرفتار کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا حکم یہ کہ آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ تلقین کر کے، پیار و محبت و حکمت سے مسجد میں لا کر نماز پڑھوا لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ہے کام آپ کے کرنے کا کہ آئیے جناب مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ کام ہے آپ کا۔ وہ اس جواب کو سن کر وہ مایوس ہوا کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا، تو جو مفتی اعظم تھے انہوں نے یہ جواب دیا، اور یہی حقیقت ہے اصل میں، یہی لا حقیقت یکلف ہے۔ اللہ نفسا الا وسعہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے نماز چھوڑ دی اسے محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس سے نماز پڑھوا دی جائے۔ اچھا ذرا اس کینوس کو بڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ فساد فی الارض کی آپ نے بات کی اور بالکل وضاحت سے آپ نے ایک ایک بات سمجھا دی۔ شعیب علیہ السلام یاد آ رہے ہیں، قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا، وہ مکیال اور میزان اور قسط کی بات، اور فوراً شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو، وغیرہ وغیرہ، انصاف کا ساتھ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ بالکل۔ تو جب ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، خواہ اس کی شکل کچھ بھی ہو، یعنی ہم 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ہمیں دفتر میں، اگر ہم 6 گھنٹے کر رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ ڈنڈی مار رہے ہیں نا ترازو میں، وہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ پیٹرول اگر ہم کم ڈال رہے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی بھی فساد فی الارض کا موجب بنتی ہے۔ یہی آج ہمارے معاشرے اور سماج میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ظاہر فساد کا معنی ہے ظلم، اور ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو دائرہ، جو چیز اللہ رب العزت نے جس طریقے سے لازم اور واجب کی ہے، جیسے ہی آپ اس سے کانٹے کو، زاویے کو الگ اوپر نیچے کریں گے، فساد فی الارض ہوگا۔ اب آپ دیکھیں فساد فی الارض کے اندر صرف خون بہانا شامل نہیں ہے، یہ جو زمین کے اندر دولت کا سمٹ کر چند ہاتھوں میں جانا، یہ خون بہانے کا بنیادی سبب ہے۔ یہ جو ارتکاز دولت ہے، اس نے تو پورے سماج اور پوری دنیا کے اندر تباہی مچا کر کے رکھی ہے۔ جنگیں اس کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ ہاں، اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ جو امیر تر، غریب تر جو ہو رہا ہے، یہ جو کیپٹلزم کے شاخسانے نظر آتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی تباہیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے ممالک تاراج ہو رہے، اور اس کی وجہ سے ریاستیں برباد ہو رہی، اور اس کی معیشت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر آگ پھیلی ہوئی ہے، آگ ہے ہر طرف۔ تو دراصل یہ فساد فی الارض کی تو اعلیٰ درجے کی ایک صورت ہے۔ تو یاد رکھیے فساد فی الارض کے اندر صرف اور صرف کسی کو گولی مارنا، کسی کو قتل کرنا، خون بہانا یہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے زمین کے نظام میں الٹ پھلٹ ہو جائے، جس سے زمین کے نظام کے اندر کو آپ نے تلچھٹ کر کے رکھ دیا، اوپر نیچے کر دیا، یہ جو برہم کر دینا ہے نظام کو،
یہ جو نظام اور سسٹم کو آپ نے الٹ پلٹ کر دینا، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور آج اسی کی وجہ سے، فساد فی الارض کی وجہ سے آپ بتائیے کتنی ریاستیں تاخت و تاراج ہو رہی ہیں، اور کتنے ممالک کے اندر تباہی ہے، اور کس قدر دنیا کے اندر اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے، حقوق العباد تلف ہو رہے، سارے کا سارا اسی کی وجہ سے۔ تو بہت اہم بات ہے کہ یہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرنا ہے، یہ جو عدالتی سسٹم کے اندر ناانصافی ہے، یہ جو مختلف قسم کے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو تلف کرنا ہے، یہ سب فساد فی الارض کی شکلیں اور صورتیں، اور سب شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، سب حرام اور ناجائز ہیں تمام تر شکلیں۔ اچھا، اس کی وجہ بنیادی طور پر شاید مفتی صاحب یہ ہے کہ دین کا جو فہم ہے وہ ہمارا ناقص ہے۔ جزاک اللہ، ایک بات بالکل یہ ہے۔ صحیح دوسری بات یہ ہے کہ اچھا دین کا فہم، دین کا علم، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی طرف یا احادیث کی جانب رجوع ہی نہیں کیا۔ اگر مفتی صاحب 15 منٹ روزانہ قرآن کو دے دیے جائیں، صرف 15 منٹ، یعنی 15 منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں قائم کر لیا جائے، تو کتنے مسائل ہماری سمجھ میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے ہم فساد فی الارض کے ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں تو یہ زمین رہنے کے لائق ہو جائے۔ کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، امیر امیر تر، غریب غریب تر۔ جو قرآن پڑھنے والا جب سورہ حشر کی یہ آیت پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کیا یہ جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب کو بانٹو۔ یہی بات ہے، موجودہ دور کا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ دین کا ناقص فہم ہے۔ دین کا جو ناقص فہم ہے، اس نے مقتدرہ کو، ارباب اختیار کو، خواص ہوں یا عوام، سب کو مسائل کے گرداب کے اندر مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم دین کا مطلب سمجھتے ہی پردہ، نماز، روزہ، عبادات اور چند رسومات کے مجموعے کو ہے۔ قرآن کریم بھائی ارتکاز دولت کو بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کے احکام کو بیان کر رہا ہے، مکاتبت کو بیان کر رہا ہے، معاہدات کو بیان کر رہا ہے، بزنس کے احکام کو بیان کر رہا ہے، تجارت کی باریکیوں کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، جوئے سٹے قمار کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جن آیتوں میں یہ آیا، ان آیتوں میں روزے کا تذکرہ تو کوئی نہیں ہے، ان میں نماز کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے مسجد میں جا کر چند رکعتیں پڑھ لینا، سال کے بعد جا کر کے زکوٰۃ، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے پورے سال تک آپ کو کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ یکم رمضان کو آپ نے چند پیسے نکالنے، بس اسلام اس چیز کا نام ہے۔ اور دن کے اندر صرف اور صرف آپ نے ٹوٹل 15 یا 20 منٹ اللہ کے سامنے مسجد میں جا کے جھک جانا ہے۔ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے۔ قرآن نعوذ باللہ کوئی بانجھ نظام والی کتاب ہے، یعنی کوئی بانجھ نظام ہے۔ ہمارے پاس نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، اس سے بڑی معنوی توہین کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی اصل ہمارے مرض کی جڑ اور بنیاد ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کا ناقص فہم ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ ہم نے اپنی عقل و دانش کو ترجیح دے رکھی ہے، پرائورٹی پر دے رکھا ہے، اور قرآن کریم کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کرے مسلم گھرانے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کو کھولنے، ترجمہ کرنے، پڑھنے، مذاکرہ کرنے پر آئیں، تو پھر دیکھیے کہ کیسی بالا ذہنیت اور اونچی ذہنیت پیدا ہوتی ہے اور مسائل کا حل نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو چیزیں قرآن کریم کو پڑھنے کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں تفہیم میں، تو کسی عالم دین کے پاس جائیں، اس سے سیکھیں کہ جناب والا مجھے ترجمے میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تفسیر میں یہ چیز واضح نہیں ہو رہی ہے، تو آپ بتا دیجئے۔ تو قرآن کریم کو اپنے اندر اتاریں، اور پھر چلتا پھرتا کردار نظر آئے۔ پھر مسلمان جب گزر رہا ہو کہیں سے تو اس سے تعارف کرانے کی ضرورت نہ ہو، لوگ کہیں ہاں دیکھیے یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ ہے دین کا تقاضا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا ہم نشین ایک نعمت ہے، اچھا ہم نشین
ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔